सूरज की शुआएं ग्लास वॉल से टकराती रोशनी कमरे में आने लगी और राख नींद से जागा। आंखें खोल अपनी साइड पर नजर डाली। ज़ाहा को अपनी बाहों में पुरस्कून सा सोता पाकर इसके लब मुस्कुरा दिए। वो इसकी शर्ट में मलबूस मज़े से सो रही थी और राख ने झुककर इसकी सफ़ेद पेशानी पर लब रख दिए। वो थोड़ा सा कसमसाई। वो इसके सीने में मुकम्मल मुंह छिपा गई, शायद शर्मा रही थी और आग इसकी हरकत पर मुस्कुरा गया। ज़ाहा। और आग इसके बालों पर उंगलियां फेरते हुए इसे पुकारने लग गया। वो सीने में मुंह दिए सर को हिलाते हुए पूछने लगी, देर हो गई है, उठ जाओ, मॉम वेट कर रही होंगी हमारा। और आग इसे मोहब्बत पाश लहजे में बोलते हुए इसे देखकर बोला, जिस पर ज़ाहा इसके सीने में मुंह हटाई वॉल क्लॉक पर नज़र डाल गई जहां घड़ी 10 बजा रही थी। ज़ाहा ने एक नज़र इस पर डाली। इसके चेहरे पर मौजूद हया और शर्म और आग इसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत का रंग साफ देख सकता था। वो मुस्कुरा गया और ज़ाहा नज़रें झुकाए बाथरूम का रुख कर गई। कुछ देर में वो फ्रेश होकर सफ़ेद रंग के खूबसूरत ड्रेस में मलबूस बेहद प्यारी लग रही थी और ड्रेसिंग के सामने खड़ी बाल बना रही थी और आँख ने इसे पीछे से अपनी बाहों में ले लिया। ज़ाहा के हरकत करने पर एकदम इसने सर उठाकर मिरर से इसे देखा और लाल होती नज़रें झुका गई। सुबह से तुम मुझे नज़रें चुरा रही हो, खैरियत है मिसिस? और आँख इसके कान के करीब लाता गमगीर आवाज़ में बोलता कान की लो चूम गया। ज़ाहा का दिल सीने में ही अटक गया। उराक आंटी वेट कर रही होंगी। ज़ाहा आंखें बंद किए बामुश्किल अपने अल्फाज मुकम्मल कर सकी। उराक इसकी हालत से महफूज होता नरमी से इसका हाथ अपने हाथ में लिए कमरे से बाहर की जानब बढ़ गया। ओहो, खूबसूरत कपल की मॉर्निंग हो गई। लीज़ा इन दोनों के सामने आते हुए इसे देखकर कहने लगी। ज़ाहा के चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार थी और चेहरे पर मौजूद शर्म और हया किसी को भी सब बताने के लिए वाज़ा थी। जी हो गई। ज़ाहा मुस्कुराते हुए इसे देखकर जवाब देने लग गई, जिस पर लीज़ा पर मुश्किल मुस्कुरा सकी। ज़ाहा, मुझे तुमसे बात करनी थी। कल भी मैं आई थी लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम फ्री होकर रूम में आ जाना। लीज़ा इसे देखते हुए फ़ौरन से कहने लगी, जिस पर वो असबात में सर हिला गई। लीज़ा वहाँ से हट गई और दोनों अनीता मोहतरमा के कमरे की जानब बढ़ गए। यानी मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। लीज़ा नम आँखों से ज़ाहा को जाता देख दिल में बोलती कमरे का रुख कर गई। ज़ाहा और उराक अनीता मोहतरमा के कमरे की जानब आए, जहाँ वो बेड पर बैठी अपना पैर मूव करने की कोशिश कर रही थी। दोनों ने इन्हें देखा। क्या हुआ मोम? उराक इन्हें देखते हुए थोड़ा फिक्रमंद सा पूछने लगा, जिस पर वो इन दोनों को देखकर बहुत मुस्कुराई। बेटा लेटे लेटे थक गई थी, सोचा थोड़ा मूव करूं, ऐसा तो नहीं ठीक होने वाला पैर? अनीता मोहतरमा उराक को देखते हुए बताने लगी, जिस पर वो इनके पैरों के पास झुककर बैठते हुए आराम आराम से पाँव को हरकत देने लग गया। पहले पहले इन्हें दर्द हुआ और फिर दर्द कम होने लग गया। अब बेहतर है। आप आज वॉक पे भी जाएंगी? और आँख इन्हें देखते हुए तंबी करने लगा। वो असबात में सर हिला गई। तभी मासी नाश्ते की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई। वो मुस्कुराते हुए रख चली गई और ओराक, ज़ाहा और अनीता मोहतरमा ने मिलकर नाश्ता किया। अतवार होने को की वजह से आकब साहब आज घर पर थे। वो लोग टीवी लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे। मुझे अल्ताफ़ का फ़ोन आया था कि कंपनी से पैसे गायब हो रहे हैं और कंपनी का लॉस हो रहा है। देखो आकब, अगर मुझे मालूम हुआ ना कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है तो तुम्हारे साथ वो करूँगी ना तुम याद रखोगे। सिर्फ अपनी बेटी और नवासी की वजह से तुम्हें बर्दाश्त किया हुआ है मैंने। अदीबा बेगम सर्द लहजे में वोन करने वाले अंदाज में कहने लगी। आकब साहब थूक निकल गए। नहीं मॉम, आकब ऐसे नहीं है। आरफा मोहतरमा फ़ौरन से इनकी हमायत में बोलते लगे और अदीबा बेगम तंजिया मुस्कुरा दी। ज़ाहा जब फारग हुई तो लीज़ा से बात करने के लिए इसके कमरे की जानब बढ़ी। वो कमरे में दाखिल होती तो रोने की आवाज़ आई। लीज़ा, आप रो रही हो? ज़ाहा परेशानी से इसे देखते हुए पूछने लगी। लीज़ा ने इसे देखा और फ़ौरन आंसू साफ़ करने लग गई। तुम कब आई? सॉरी, मुझे पता नहीं चला। लीज़ा फ़ौरन से इसे कहने लग गई। ज़ाहा ने इसके कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं, आप मुझे बताएं, आप क्यों रो रही हो? ज़ाहा नरमी से इसके आंसू साफ़ करते हुए इसे देखकर बोली। ज़ाहा, तुम मुझे गलत मत समझना, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हें याद होगा एक दफ़ा तुमने मुझसे पूछा था कि आप ओराक को पसंद करती हो। उस दिन मैंने तुमसे झूठ बोला ज़ाहा, सिर्फ तुम्हारे लिए, और मुझे लगा ओराक भी तुम्हें पसंद करता है। मुझसे सिर्फ वो दोस्ती तक महदूद होगा।
تمہیں یہ بھی یاد ہوگا جب وہ یہاں آیا تھا تو وہ میرے ساتھ بہت فری تھا اور میں ہی اسے تمہیں ساتھ لے جانے کا بولا کرتی تھی، لیکن جب تم دونوں کا نکاح ہوا ہے میں اپنے ذہن سے عراق کا خیال نکال چکی تھی، لیکن جب وہ فارم ہاؤس سے واپس آیا وہ واپس مجھ سے فری ہونے لگا۔ محبت ایسا جذبہ ہوتا ہے انسان اپنے من پسند شخص کو قریب آنے سے نہیں روک سکتا۔ وہ اس دوران بھی میرے قریب آتا رہا۔ اب میرے بس میں نہیں ہے کہ کچھ میں اسے تمہارے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ زہا وہ تمہیں یا مجھے نہیں پتا کس کو چیٹ کر رہا ہے۔ لیزا روتے سسکتے ہوئے اسے جھوٹی باتیں بتانے لگی۔ زہا کچھ پل کے لیے ساکت ہو گئی، مگر اس کی حالت دیکھ وہ اسے کہیں سے بھی جھوٹی نہیں لگ رہی تھی۔ زہا، میاں بیوی کے رشتے میں سب سے ضروری اعتبار ہونا چاہیے۔ عراق کی کہی بات زہا کے ذہن میں فوراً گردش کرنے لگ گئی۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ عراق آپ کو کبھی بھی پسند نہیں کر سکتے، اور نہ وہ تو آپ سے صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کرتے۔ بس 2 دن اس لیے آپ کے کلوز ہوئے، کیوں نہ کہ میں نے انہیں ناراض کر دیا تھا، اس وجہ سے، صرف مجھے احساس دلانے کے لیے وہ آپ سے باتیں کرنے لگ گئے۔ زہا اسے دیکھتی فوراً سے غصے سے کہنے لگی۔ لیزا اسے دیکھنے لگ گئی۔ زہا وہ بہت لیزا ابھی بول رہی تھی جب زہا نے تھپڑ اس کی گال پر دے مارا۔ لیزا حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ میری ایک بات دھیان سے سن لے، آپ مجھے بہت عزیز ہیں، لیکن عراق میرے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ میں ان کو آپ کا نہیں ہونے دوں گی، وہ صرف میرے ہیں اور میرے ہی رہیں گے۔ آنکھ بند کر کے اعتبار کرتی ہو، آج کے بعد اسے ایسے بکواس عراق کے متعلق کی تو مجھ سے زیادہ برا کوئی نہیں ہوگا۔ زہا شہادت کی انگلی دکھاتی اسے وارن کرنے والے انداز میں کہتی کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ لیزا سرخ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگ گئی۔ تم نے مجھے تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا زہا، وہ اسے جاتا دیکھ نفرت بھرے لہجے میں بولتی گال پر ہاتھ رکھ گئی۔ زہا غصے سے کمرے سے باہر آ رہی تھی جب نظر انیتا محترمہ پر گئی۔ آنٹی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ زہا فوراً سے ان کے پاس آتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ میں لان میں واک کرنے جا رہی ہوں، عراق نے بولا تھا۔ انیتا محترمہ مسکراتے ہوئے زہا کو بتانے لگی۔ زہا نے فوراً سے اسے تھاما۔ آپ میرے ساتھ چلیں پلیز۔ زہا ان کو احتیاط سے اپنے ساتھ انہیں لیتی لان کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دونوں ٹہل رہے تھے اور باتیں وغیرہ کر رہے تھے۔ انیتا محترمہ آپ بہت بہتر نظر آ رہی ہیں۔ عاقب صاحب کچھ دیر پارک میں ٹہلنے کے لیے چل دیے۔ ان کا دم گھٹ رہا تھا کہ تبھی کسی نے پیچھے سے ان کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ وہ گھبرائے، مگر کچھ دیر کی مزاحمت کے بعد وہ بے ہوش ہو کر زمین پر ڈہ گئے۔ اس شخص نے اسے گاڑی میں ڈال دیا اور گاڑی میں بٹھا کر گاڑی سڑک پر دہرا دی۔ کچھ دیر کی ڈرائیو کے بعد وہ انہیں ایک سنسان سی جگہ پر لا کر کرسی پر بٹھاتے اسے رسیوں سے باندھ گئے۔ وہ بے سود سا کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ سر کام ہو گیا۔ آدمی نے فون نکال کر نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگاتے ہوئے بولا۔ دوسری طرف اوکے کا جواب آیا اور فون بند کر گیا، اور اس سنسان خاموش جگہ پر کسی کے قدموں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اس کے چہرے پر پانی زور سے پھینک گیا۔ عاقب بوکھلا کر پوری آنکھیں کھول کر گہرا سانس لینے لگ گیا اور نظریں ارد گرد گھمانے لگ گیا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور بالکل کوئی انسان الاؤ تھا۔ عاقب صاحب کو خوف سا محسوس ہونے لگ گیا۔ ان کی سانس رک سی گئی اور انہوں نے نظریں سامنے کی جانب کی۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ بھاری آواز کانوں سے ٹکراتے ہی وہ مزید خوف زدہ ہو گیا۔ کون ہو تم؟ عاقب خوف زدہ سا کپکپاتے لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آج تو اپنے کیے گئے انتہائی گھٹیا جرم کی سزا دے گا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس کے قریب آئے کہتا۔ ان کا وجود کانپنے پر مجبور ہو گیا۔ کون سا جرم؟ عاقب ہمت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگ گیا۔ ایک جرم ہو تو بتاؤ۔ میرے باپ کی جان لینے والا تو، میرے دادا کو قتل کرنے والا تو، میری بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے والا تو، اتنے جرم بہت ہیں یا اور بتاؤں؟ سامنے موجود شخص اپنے لفظوں پر زور دیے غصے سے غرایا۔ عاقب بے یقین سا سامنے موجود شخص کو دیکھنے لگ گیا۔ وہ کون تھا؟ کیا وہ عراق تھا؟ نہیں، لیکن عراق یہ سب کیسے معلوم ہوگا؟ وہ تو تب صرف 7 سال کا تھا۔ تو میری ماں اور میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو لایا۔ تیرا وہ حشر کروں گا کہ آئندہ کبھی برا سوچنے سے پہلے بھی کانپنے لگے جائے گا۔
اوراق کہتے ساتھ گن اس کی گردن پر رکھتا اس کی روح تاک کو کانپنے پر مجبور کر گیا۔ اوراق اسماعیل بیگ سیدھا اور شریف آدمی، سیدھے اور شریف لوگوں کے لیے، وہ وحشی تجھ جیسے درندوں کے لیے ہے۔ وہ اسے صفاق لہجے میں کہتے ساتھ زوردار قہقہ لگا گیا۔ عاقب کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ اوراق نے اس کے جبڑے جو زور سے دبوچ دیا اور درد سے کراہنے لگے۔ شروع ہو جاؤ، وہ اپنے سامنے کھڑے آدمی کو حکم دیتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ ایک لوہے کا راڈ اٹھا کر اس کے سر پر دے مار گیا۔ عاقب کا دماغ گھوم گیا۔ عاقب کی زوردار چیخ نکلی اور یہ چیخ سنتے ہی اوراق کو سکون سا ملا۔ رکو مت! اوراق کی گرجدار آواز پر دونوں سہم گئے اور وہ شخص اسے بغیر رکے راڈ مارتا رہا، مسلسل چیختا چلایا۔ وہ اس شخص کی چیخیں سن کر اوراق چہرے پر مسکراتے ہوئے ان کی چیخوں پر مسکراتے ہوئے سر گھمانے لگ گیا، جیسے اس کی روح کو بے حد سکون مل رہا ہو۔ اوراق گھر میں داخل ہوا۔ ادیبہ بیگم، عارفہ محترمہ، انیتا محترمہ تینوں ٹی وی لاؤنج میں موجود تھیں، اور زاہا کچن سے باہر نکلی اور اوراق کی نظر اس پر گئی تو وہ مسکرایا، مگر زاہا اسے سنجیدگی سے دیکھتی دوسری طرف دیکھنے لگ گئی۔ اوراق انیتا محترمہ کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ زاہا کھڑی تھی۔ زاہا بیٹھو۔ اوراق اسے کھڑا دیکھتے ہوئے اپنے ساتھ خالی کرسی کی طرف اشارہ کرتا کہنے لگا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ وہ لوگ چائے پی رہے تھے، تبھی عاقب صاحب آتے دکھائی دیے۔ عاقب، کیا ہوا آپ کو؟ عارفہ محترمہ پریشانی سے کھڑی ہوتی چہرے پر موجود زخم کے نشان اور سر پر پٹی بندھی دیکھ کر پوچھنے لگی۔ سب لوگ پریشانی سے عاقب کو دیکھنے لگے۔ عاقب نے اوراق کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا انکل، کیسے ہو؟ اوراق فوراً سے عاقب کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر وہ خوف زدہ اسے دیکھنے لگ گئے۔ خبردار جو منہ سے سچ نکالا، ورنہ تیرا سچ بھی میں بتا دوں گا، اوراق اسے دھمکاتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگا، جس پر عاقب گھبرا کر رہ گیا۔ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، عاقب صاحب اوراق کو دیکھتے ہوئے جواب دینے لگ گئے۔ کیسے ہوا؟ یا اللہ، اتنی چوٹیں آئی؟ عارفہ محترمہ پریشان ہوتی عاقب صاحب کے پاس آتی کہنے لگی۔ زاہا اوراق کو نظر انداز کرتی کہتے ساتھ کمرے سے باہر کی طرف چلتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اوراق اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ وہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد فارغ ہوئی تھی تو اوراق کو بیڈ پر موجود پایا۔ یہاں آ کر بیٹھو۔ اوراق اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے اپنے پاس آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، کیوں نظر انداز کر رہی ہو مجھے؟ اوراق اس کے چہرے پر نظریں جمائے پریشانی سے پوچھنے لگا۔ اوراق، ایک بات پوچھوں؟ مجھے یقین ہے آپ پر، مگر میں آپ کے منہ سے سن کر خود کو تسلی دینا چاہتی ہوں۔ زاہا اوراق کو دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگی۔ زاہا بولو، کیا بات ہے؟ اوراق فوراً سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر زاہا نے ایک گہرا سانس لیا۔ آپ لیزا کے بہت قریب ہوئے کیا اور لیزا کو پسند کرتے تھے؟ زاہا اوراق پر نظریں جمائے اسے دیکھتی سنجیدہ لہجے میں پوچھتی۔ اوراق کو غصہ دلا گئی۔ آر یو میڈ؟ کیا بول رہی ہو تم؟ اوراق سرد لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زاہا کی نظریں اس پر تھیں۔ میں نے جواب مانگا، ہاں یا نہ؟ زاہا فوراً سے اسے یاد دہانی کروانے لگی۔ اوراق اسے دیکھنے لگ گیا۔ نہیں، بالکل نہیں، میرے خیال میں اعتراف کر چکا ہوں، پہلی ہی نظر میں مجھے تم اچھی لگی تھی۔ اوراق فوراً سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی وضاحت دینے لگا۔ زاہا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے یقین تھا آپ پر، بس تسلی کر رہی تھی۔ زاہا اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگ گئی۔ تم سے کس نے بولا یہ سب؟ اوراق سنجیدہ تاثرات سجائے چہرے پر فوراً سے پوچھنے لگ گیا۔ لیزا نے۔ زاہا اسے فوراً سے بتانے لگی۔ اوراق سر کو خم دے گیا۔ میں تبھی یہی سوچ رہی تھی، یقین تھا مجھے آپ پر، لیکن سوچیں تو آتی ہیں نا انسان کے ذہن میں۔ زاہا چہرے پر معصومیت سجائے اسے بتانے لگی۔ اوراق نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اپنے چھوٹے سے دماغ میں اتنا زور مت ڈالو، مائی ہارٹ بیٹ۔ اوراق اس کے بالوں پر لب رکھے اسے پیار سے کہنے لگا۔ اس کے حصار میں آتے ہی اسے تحفظ سا محسوس ہوا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگ گئی۔ آپ وہ انسان ہیں اوراق، جب میں بالکل بجھ چکی تھی، آپ نے مجھے پھر بھی قبول کیا۔ زاہا اس پر محبت بھری نظریں جمائے دل میں خود سے بولی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اوراق آئیبرو اچکائے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر زاہا ہوش میں آئی اور پلکیں جھپکا گئی۔
زہا کمرے میں نماز ادا کر رہی تھی، تبھی اوراق کمرے سے باہر نکل کر لیزا کے کمرے کی جانب بڑھے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کرتا سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ اوراق! لیزا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر پکارنے لگی۔ اوراق نے اس کی گردن دبوچ کر اسے دیوار سے لگایا۔ میں نے مسکرا کر تن سے 2 باتیں صرف اس لیے کی کہ تم مجھے ایک اچھی لڑکی لگی تھی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا یہ معصوم چہرے کے پیچھے اتنا گھٹیا چہرہ چھپا ہوا ہے۔ تم نے میرے خلاف زہا کو باتیں کر کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اوراق گردن پر مضبوط گرفت کیے سرد آنکھیں سے اسے دیکھتا گھورتا جنونی انداز میں بولتا اس کی سانس روک گیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولنے کی بامشکل کوشش کرتی اپنا ہاتھ اس کی گردن سے ہٹانے لگی، مگر ناکام رہی۔ لیزا کی آنکھیں مزید بڑی ہوئی تھی۔ اوراق نے جھٹکے سے گردن کو چھوڑا۔ لیزا گہرے گہرے سانس لینے لگ گئی۔ آج کے بعد اگر میری زہا جو میرے خلاف کرنے کی کوشش کی تو تمہاری جان اپنے ہاتھ سے لوں گا، مائنڈ اٹ۔ وہ اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتا شہادت والی انگلی دکھائے وارن کرنے والے انداز میں کہتے ساتھ کمرے سے باہر کی جانب چل دیا۔ لیزا کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہتے گال پر گر گئے اور وہ زور زور سے روتی چلی گئی۔ تم میرے تھے، تم اس زہا کے کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ گندی ہے، بہت زیادہ گندی ہے۔ لیزا روتے ہوئے غصے سے بولتی ڈریسنگ پر موجود تمام چیزوں کو زمین پر پٹک گئی۔ تمہیں میرا ہی بننا ہوگا، زہا کو تمہاری زندگی میں سے میں نکالوں گی۔ اوراق تن دیکھتا لیزا مرر پر نظریں جمائے نم آنکھوں سے خود سے بولتی ہلکا سا مسکرا گئی۔ ایک بات پوچھوں اوراق؟ زہا اور اوراق ٹیرس پر کھڑے چائے پی رہے تھے۔ زہا نے اسے دیکھتے ہوئے اجازت مانگی۔ تم پوچھتی کیوں ہو؟ ڈائریکٹ بولا کرو بس، اوراق اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زہا سر کو خم دے گئی۔ اس شخص کا وہ حال آپ نے کیا ہے نا؟ زہا اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگی۔ اوراق نے اس کی جانب دیکھا۔ اوراق اسے دیکھتے ہوئے سر کو خم دے گیا۔ زہا کے چہرے پر اچانک خفگی سی چھا گئی۔ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں کیسے لے سکتے ہیں اوراق؟ آپ اسے پولیس کے حوالے کر دیتے، آپ کو یہ سب کرنے کا حق نہیں تھا۔ زہا فوراً سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اوراق خاموشی سے اسے دیکھنے لگ گیا۔ مجھے پورا حق تھا، اس نے میری بیوی کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اوراق زہا کو دیکھتے ہوئے غصے سے جواب دینے لگا۔ زہا ایک دم خاموش ہو گئی۔ تمہیں کیا لگا تھا حقیقت جاننے کے بعد بھی میں کچھ نہیں کروں گا؟ میرا تو دل کر رہا تھا اس کی جان لے لوں، مگر میں چاہتا وہ اپنا گناہ اپنے منہ سے قبول کرے۔ اوراق اس کے پاس آتے ہوئے اسے دیکھ کر چہرے پر سنجیدگی سے جائے بتانے لگا، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ زہا اسے دیکھتی مایوس لہجے میں کہنے لگی۔ اوراق نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ دیے۔ جب کسی انسان کی بہت قیمتی چیز اس سے دور ہو جاتی ہے نا تو اس کی روح تک کانپ جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ میں کر کے اس کی سچائی سب کے سامنے لاؤں گا۔ تمہارے مجرم کو اپنے ہاتھوں سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے کروں گا۔ ڈونٹ وری۔ اوراق اس کے چہرے پر نظریں جمائے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ زہا مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگ گئی۔ میرے پاس الفاظ نہیں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے، آپ ایک معجزے کی طرح میری زندگی میں آئے ہیں۔ زہا اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس سے بولی۔ اوراق نے جھک کر اس کے پیشانی پر لب رکھ دیے۔ زہا اس کا پیار بھرا لمس محسوس کرتے ہی آنکھیں بند کر گئی۔ زہا کچن میں کھڑی شاید انیتا محترمہ اور اوراق کے لیے کچھ کھانے کا بنانے میں مصروف تھی، تبھی لیزا کچن میں داخل ہوئی۔ زہا! لیزا اسے دیکھتے ہوئے پکارنے لگی۔ زہا نے اسے دیکھا۔ جی؟ زہا سپاٹ لہجے میں جواب دیتی کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ آئی ایم سوری، مجھے تم سے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ لیزا نظریں جھکائے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ زہا نے اسے دیکھا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ سیلڈ بنانے کے لیے سبزیاں کٹ کرنے لگ گئی۔ لیکن ایک بات تم دھیان سے سن لو، اوراق میرے لیے ہی بنا ہے اور میں اسے اپنا بنا کر ہی رہوں گی۔ اب مزید اچھی بننے کی اداکاری مجھ سے نہیں ہوتی۔ لیزا اسے دیکھتے ہوئے کرسی کھسکا کر اس کے پاس بیٹھتے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہنے لگی۔ زہا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بولنے سے کیا ہوتا ہے، اب بول رہی ہو، میں نے انہیں اپنا بنا لیا ہے۔ زہا چہرے پر اطمینان برقرار رکھے مسکرا کر کہتی لیزا کو غصہ دلا گئی۔ بہت زبان چلنے لگ گئی ہے تمہاری۔ لیزا غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ زہا کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔
یہ سب مجھے اوراق نے سکھایا، اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے۔ آپ بھی تو ہمیشہ لڑتی آئی ہیں نا اپنے لیے، تو اب بھی میں بھی اپنے حق کے لیے لڑوں گی۔ زہا سبزیاں کاٹتے ہوئے اسے دیکھتی جواب دیتی۔ لیزا کو مزید تپا گئی۔ میں ایسے تمہیں اوراق کی زندگی سے نکالوں گی، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ لیزا چٹکی بجا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ زہا کے چہرے پر سنجیدہ تاثرات سج گیا۔ خیالی پلاؤ بنانے سے انسان کسی کو نہیں روک سکتا۔ اب جو کچھ بھی کریں گے آپ کا ہی نقصان ہوگا، میرا کچھ نہیں جانے والا۔ زہا اسے دیکھتی مسکراتے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہنے لگ گئی۔ لیزا خاموشی سے اسے گھورنے لگ گئی۔ زہا کچن میں کیا کر رہی ہو؟ تبھی اوراق کچن میں داخل ہوتا زہا کو پکارتے ہوئے بولا۔ لیزا اور زہا دونوں نے اسے دیکھا۔ میں پلاؤ بنا رہی تھی آپ کے اور آنٹی کے لیے۔ زہا اوراق کو دیکھتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجائے جواب دینے لگی۔ اوراق لیزا کو مکمل نظر انداز کرتا اس کے پاس آیا۔ تم کچھ نہیں بنا رہی ہو، چلو روم میں میرے ساتھ، ماسی کر لے گی یہ۔ اوراق اس کے ہاتھ سے چھری لے کر ٹیبل پر رکھتا اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ زہا نے ایک نظر لیزا پر ڈالی جس کو اپنا ہونا بیکار سا لگ رہا تھا۔ اوراق میں اپنی خوشی سے آپ کے لیے بنا رہی ہوں، بس تھوڑی ہی دیر میں تیار ہو جائے گا، پھر آپ اور موم مل کر کھائیں گے۔ زہا اس کے مسکراتے ہوئے دیکھ کر جواب دینے لگی۔ اوراق اسے دیکھنے لگ گیا۔ اور جو میرا دل نہیں لگ رہا روم میں، اس کا کیا؟ اوراق اس کے کان کے قریب لب لائے سرگوشی سے کہتے ہوئے کہنے لگا۔ زہا مسکرا کر پلکیں جھکا گئی۔ لیزا اٹھ کر غصے سے واک آؤٹ کر گئی۔ تو پھر آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ زہا اسے دیکھتی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اوراق اس بات میں سر ہلا گیا۔ گڈ آئیڈیا، مسکراتے ہوئے کہتے ساتھ کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ زہا بھی کرسی کھسکا کر بیٹھتی سبزیاں کاٹنے لگ گئی۔ اوراق پر نظریں جمائے مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے مسلسل دیکھنے پر زہا ہنسنے لگ گئی۔ اوراق آپ مجھے مت دیکھیں، میں کنفیوز ہو رہی ہوں۔ زہا سرخ گال لیے اس کی نظریں چراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگی۔ تم اپنا کام کرو اور مجھے اپنا کام کرنے دو نا۔ اوراق چہرے پر ہاتھ رکھے اسے نظروں کے حصار میں لیے جواب دینے لگ گیا۔ زہا خاموشی سے پلیٹ اٹھا کر چولہے کی جانب بڑھ گئی۔ اوراق اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ عارفہ محترمہ جو وہاں سے گزر رہی تھی، اوراق اور زہا کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں حسد سی چھائی۔ یہ لڑکی جو کسی کے سامنے بول نہیں سکتی تھی، آج کیسے حق سے کچن میں کھڑی ہے۔ اور اوراق کو دیکھو کیسے بے شرموں کی طرح۔ استغفر اللہ، کسی کا خیال ہی نہیں ہے۔ عارفہ محترمہ دل میں ان دونوں کو دیکھتی کہتے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ زہا، اوراق اور انیتا محترمہ نے مل کر کھانا کھایا۔ زہا بچے کھانا بہت مزے کا بنا ہوا تھا۔ انیتا محترمہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگی۔ زہا بھی مسکرا گئی۔ تھینک یو آنٹی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگی، جس پر وہ بھی مسکرا دی۔ کھانا کھانے کے بعد زہا برتن رکھ کر واپس کمرے کی جانب بڑھنے لگی، تبھی نظر عاقب صاحب پر گئی جس کی حالت کل سے بہتر تھی۔ زہا اسے دیکھ کر تھوڑا سا گھبرائی اور وہاں سے بھاگتی ہوئی روم کی جانب بڑھ گئی۔ عاقب اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ اس کو ہاتھ لگایا تو اس پاگل انسان نے میرا ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ عاقب صاحب اسے گھبراتے ہوئے جاتا دیکھ کر خود سے کہتے ساتھ پانی پینے لگ گیا۔ زہا کمرے میں داخل ہوئی تو اوراق بیڈ پر بیٹھا تھا۔ زہا اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اوراق اسے جاتا دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگ گیا۔ وضو کر کے نماز پڑھنے لگی ہوں۔ زہا مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگ گئی۔ اوراق خاموشی سے اس بات میں سر ہلا گیا۔ زہا نے وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ دیر میں وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گئی۔ وہ 15 منٹ سے مسلسل دعا مانگ رہی تھی۔ زہا نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور مسکرا دی۔ زہا، اوراق اس نے اسے دیکھتے ہوئے پکارا۔ زہا نے بھی اس کی جانب دیکھا۔ جی؟ زہا مسکرا کر فوراً سے پوچھنے لگی۔ اتنی لمبی دعا کیا مانگ رہی تھی؟ اوراق اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگا، جس پر زہا مسکرا گئی۔ میں اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ہر وقت کرنا چاہیے نا ان کا شکر ادا۔ زہا جائے نماز لپیٹ کر جگہ پر رکھتی اسے جواب دینے لگی اور سر سے دوپٹہ سرک کر وہ ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور ہاتھوں میں لوشن لگانے لگ گئی۔ تم بھی مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ اوراق بیڈ سے اتر کر پیچھے آتا اسے باہوں میں بھرے اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے بولا۔ نہیں تو؟ زہا فوراً سے اسے جواب دینے لگ گئی۔ اوراق نے اسے دیکھا۔ جی ایسا ہی ہے، اسی لیے تو میرے پاس آ ہی نہیں رہی ہو تم۔ اوراق اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگ گیا۔
جس پر زہا مڑ کر اسے دیکھنے لگ گئی۔ آپ غلط سوچ رہے ہیں اوراق، ایسا نہیں ہے۔ زہا چہرے پر معصومیت سجائے اسے کہنے لگی۔ اوراق اسے دیکھ رہا تھا۔ تو پھر مجھے کس کرو۔ اوراق اس کے ہونٹوں کے قریب اپنی گال کرتے ہوئے بولا۔ کس؟ زہا بڑی آنکھیں کیے دیکھنے لگی۔ اوراق نے اسے دیکھا تو مجھ سے دور ہی رہنا چاہ رہی تھی۔ اوراق چہرے پر سنجیدگی سجائے اسے کہتا جانے لگا۔ نہیں 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 کرتی ہوں کس۔ زہا اس کی ناراضگی کا سوچتے ہی گھبراتے ہوئے کہتی گال پر لب رکھ گئی۔ اوراق کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں تو صرف ٹیسٹ لے رہا تھا تمہارا کہ میں تمہارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوں۔ اوراق اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، جس پر زہا اسے دیکھنے لگ گئی۔ آپ میرے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اس دنیا میں، سب سے زیادہ۔ آپ مجھ سے ناراض نہ ہونا کبھی۔ زہا اوراق کا ہاتھ تھامے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگ گئی اور اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ خیریت تو ہے نا؟ اوراق اس کے گرد مضبوط حصار قائم کرتا بولا، جس پر زہا سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگ گئی۔ لیزا مجھے کہتی ہے وہ آپ کو مجھ سے چھین لے گی۔ اوراق، زہا اسے سر اٹھا کر اداس نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ اوراق نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے بھی کہہ دیا ہے آپ صرف میری ہیں۔ زہا اسے دیکھتے ہوئے معصومیت سے مسکرا کر کہنے لگ گئی۔ اوراق بھی مسکرا دیا اور اس کی ناک کو پیار سے چھو دیا۔ زہا آنکھیں بند کر گئی۔ میرے خیال سے سو جانا چاہیے اس سے پہلے ارادہ بدل جائے۔ اوراق شوخیہ لہجے میں بولتا اس طرف بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ انیتا محترمہ کے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے زہا برتن رکھنے کے لیے نیچے کی جانب بڑھنے لگی۔ اچانک اسے چکر آئے۔ اس سے پہلے وہ گرتی ماسی کو لیزا کے روم سے باہر آ رہی تھی۔ زہا کو تھاما۔